बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। कई लोग मुझसे दरियाफ्त करते हैं कि अपनी 40 साल शिकारी ज़िंदगी में जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जंगलों में गुजरी, क्या मैंने कहीं कोई भूत भी देखा। मैं यही जवाब देता कि भूत प्रेत महज इंसान के तख़य्युल की पैदावार हैं और इनका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। ताहम मेरी शिकारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनमें मेरा भूतों से आमना सामना होते होते रह गया। आज एक ऐसा ही वाक़या नज़रे कर रहा हूँ। आज एक ऐसा ही वाक़या आपको सुना रहा हूँ। जिस ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ मैं, तब हिंदुस्तान में जंगल ज़्यादा और इंसानी आबादियाँ खाल खाल हुआ करती थीं। कई देहात जंगलों के बीचों बीच वाक़ थे और उनके माबैन भी फासला खासा ज़्यादा था। बिजली की सहूलत ना होने के बायस गुज़रगाहें सरे शाम ही वीरान हो जाया करती थीं। ऐसे में अगर कोई दरिंदा आदमखोर हो जाता तो उसे ज़ेर करना बड़ा दिक्कत तलब काम होता। इसी वजह से आदमखोर की वारदातों को किसी माफूकुल फितरत क़ुव्वत से मंसूब करके तो हम परस्त लोग अक्सर तरह तरह के किस्से गढ़ लेते। ये किस्से जहाँ मकामी बाशिंदों में खौफ व हरास फैलाने का सबब बनते, वहीं शिकारी के काम में भी रुकावट डालते। ये हकीकत है कि मकामी बाशिंदों का ताउन हामिल ना हो तो माहिर से माहिर शिकारी भी किसी जंगल में अपनी मुहिम बखूबी सर अंजाम नहीं दे सकता। अक्सर उन लोगों के दिलों पर चुड़ैल या भूत प्रेत की हैबत मुसल्लत हो जाती। अव्वल तो वो ताउन पर आमादा ही नहीं होते थे, और अगर हो भी जाते तो उनकी ऊट पटांग हरकतें शिकारी की तवज्जो मुंतशिर करने के अलावा और कुछ फ़ायदा ना पहुंचाती। मैं अपनी शिकारी ज़िंदगी का एक अजीब व गरीब वाक़या रकम कर रहा हूँ, जिसका आगाज़ मौजू गलवाना में मेरे तबादले से हुआ। मैंने थाने का इंतज़ाम संभाला तो मालूम हुआ कि ऐसी दरख्वास्तों से एक फ़ाइल भरी पड़ी है जिनके सिलसिले में मेरे पेशरो ने कोई अहकामात जारी ही नहीं किए थे। मैंने फ़ाइल खोली तो इसमें कुछ अंग्रेज़ी और बाकी मकामी ज़बान में तहरीर शुदा दरख्वास्तें मौजूद थीं। इन सब का ताल्लुक़ मौजू के मुख्तलिफ देहात से था, जिनमें गुज़िश्ता 6 माह के दौरान लापता होने वाले अफराद की बाबत नामुकम्मल इंदराजात थे। अमले से पूछने पर मालूम हुआ कि गुलवाना से 20 मील दूर एक कस्बा फुलदाराबाद है। उसके इर्द गिर्द छोटी मोटी आबादियाँ फैली हुई थीं। इन आबादियों के दरमियान वाक़े घने जंगलों का वसीअरीज़ क़िते इन्हें एक दूसरे से जुदा करते। ये जंगल किसी ज़माने में चीतों और शेरों की बहुतात के बायस बेहतरीन शिकारगाह तसव्वुर किए जाते थे। इन जंगलों के दरमियान से एक गुज़रगाह गुज़रती थी जिस पर एक पुराना मंदिर वाक़ था। उसके खंडर शायद आज भी वहाँ मौजूद हों। उस मंदिर के बारे में मशहूर था कि वो आसेब ज़दा है। दिन के उजाले में तो काफ़िले उस गुज़रगाह को इस्तेमाल कर लेते, मगर शाम के साए गहरे होते ही वो इलाका वीरान और सुनसान हो जाता। फ़ाइल की दरख्वास्तों के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इस गुज़रगाह से आसपास वाक़े देहात से तकरीबन 20 अफराद लापता हो चुके थे। बेशतर का ताल्लुक़ फुलदार से था। थाने के अमले ने बताया कि चूंकि इलाका आसेब ज़दा है, इसीलिए तमाम वारदातों को भूतों और चुड़ैलों के खाते में डाल दिया गया। मेरे दस्तरास राजू ने ख्याल जाहिर किया कि इन वारदातों की पुष्ट पर कोई शेर या चीता है। मेरा भी यही ख्याल था। मैंने अपने शक की तस्दीक की खातिर उस थाने का तमाम रिकॉर्ड छान मारा। किसी आदमखोर की हलाकत के सिलसिले में पुलिस के रिकॉर्ड में बड़ी मुआवनत करते हैं। रोज़नामचा अगरचा दुरुस्त लिखा गया हो तो रिपोर्ट में वारदात की तफसील जुज़ियात के साथ दर्ज होती है। शिकारी अगर ज़रा भी तवज्जो से काम लेता है तो उसे आदमखोर के बारे में तफसीलात बआसानी मालूम हो जाती हैं। सर्द अफसोस के थाने के रजिस्टर में 8 माह के चंद वारदातों का जिक्र था जो शायद एक आदमखोर ने की थी, मगर उन्हें बड़ी खूबसूरती से किसी माफूकुल फितरत क़ुव्वत के खाते में डालकर दाखिल दफ्तर कर दिया गया। बाद अज़ां इसमें इस सिलसिले में गुलवाना के नंबरदार से जो रुजू किया, मगर कोई काबिल ज़िक्र बात फिर भी मालूम ना हो सकी। बिलाखिर मैंने राजू के हमरा मुतासरा इलाके के दौरे का मंसूबा तरतीब दिया और अपने अफसर आला को भेज दिया।
خلاف توقع 3 روز بعد مجھے سرکار کی جانب سے وہاں جانے کی اجازت مل گئی۔ ابھی موسم میں گرما کی بارشوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ندی نالے جن کے اس علاقے میں کثرت تھی خشک پڑے تھے۔ میں پہلی بارش سے قبل پہنچنا چاہتا تھا، لہذا سرکاری جیپ کا استعمال مناسب سمجھا۔ راجو کے علاوہ 2 اردلی بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ دوپہر کے وقت ہم پھلدار پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اجالے میں بھی گاؤں سنسان پڑا تھا۔ گھروں کے دروازے بند تھے اور گلیوں میں اکا دکا مویشی اور بچے مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کا نمبردار ہمارے استقبال کے لیے چلا آیا۔ اپنے مہمان خانے لے جا کر اس نے ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ سراسیمہ نظر آنے لگا۔ میرا استفسار پر اس نے بتایا، صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ماہر شکاری ہیں، مگر آپ اسے نہیں مار سکیں گے۔ وہ دہشت زدہ آواز میں گویا ہوا۔ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان وارداتوں کے پیچھے کسی درندے کا ہاتھ ہے، مگر میں نے گزرگاہ پر خود اپنی آنکھوں سے ایک چڑیل کو کھڑے دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے پٹیل صاحب؟ میں نے راجو کے چہرے پر خوف کے منڈلاتی پرچھائی دیکھ کر پوچھا۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بدستور اسی لہجے میں بولا۔ یقین نہ آئے تو آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ چند روز قبل ہی ایک عورت لکڑیاں چننے وہاں گئی تھی مگر لوٹ کر نہیں آئی۔ کیا؟ میں نے اپنی نشست سے اچھل کر کہا، تم نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کیوں نہیں کروائی؟ کوئی فائدہ نہیں صاحب، وہ تعصب سے بھرپور لہجے میں بولا۔ سرکار کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسی وقت راجو کے ہمراہ مندر والی گزرگاہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبردار کے روکنے کے باوجود ہم نے جیپ سے فالتو سامان اتروایا، اسے اردلیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور جیپ مندر تک جانے والے راستے پر دوڑا دی۔ 1 گھنٹے کے کٹھن مسافت کے بعد ہم گزرگاہ کے وسط میں پہنچے تو میں نے گاڑی روک لی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں علاقے کا اچھی طرح سے معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ راجو بھی میرے ساتھ ہی جیپ سے اتر آیا۔ اس سے قبل میں نے رائفل کی دونوں نالیں بغور دیکھی اور کارتوس لگا لیا۔ راجو کے پاس میری آزمودہ 375 میگنم جبکہ میرے پاس 450 ایکسپریس تھی۔ گزرگاہ کا بغور معائنہ کرنے کے بعد میں کچھ پریشان سا ہو گیا، کیونکہ وہاں کچی زمین پر ایک مادہ شیرنی کے پنجوں کے نشان بکثرت تھے، مگر جس بات پر میں ششدر رہ گیا وہ انسانی قدموں کی موجودگی تھی۔ ان نشانات کی خاص بات یہ تھی کہ دایاں پاؤں الٹا تھا۔ یہ دیکھ کر راجو کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی، میری اپنی حالت غیر ہونے لگی۔ انسانی قدموں کے وہ نشان جنگل کے اندر تک جا رہے تھے۔ الٹے قدموں والے ان نشانات کی کوئی توجہ میرے ذہن میں نہیں آ سکی۔ اس وقت سپہر ڈل رہی تھی اور شام ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ کیا خیال ہے راجو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ان نشانات کا تعقب کرنے کا سوال کیا۔ صاحب رات ہونے والی ہے، راجو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ یہ نشانات پچھل پیری کے ہیں۔ پچھل پیری کی اصطلاح عام طور پر چڑیل کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ چڑیل کا داہنا پاؤں الٹا ہوتا ہے۔ راجو نے جس قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں بھوت پریت اور چڑیلوں کے تذکرے روزمرہ کا معمول تھے، لہٰذا وہ پراسرار نشانات دیکھ کر اس کا خوف دگنا ہو گیا، اور یہ فطری بات تھی۔ دیکھو راجو، تم نے اب تک میرے ساتھ درجن بھر درندوں کا شکار کیا ہے، میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے اکثر کو بھوت پریت کا شاخسانہ قرار دیا گیا، مگر جب ہم نے معاملے کا کھوج لگایا تو وہ مقامی باشندوں کے ذہن کی پیداوار ہی ثابت ہوئے۔ مگر یہ نشانات، راجو نے خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے ہم اس اسرار سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نشانات کا تعقب کیا جائے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہراساں انداز میں کبھی راہ گزرگاہ کو دیکھتا تو کبھی اس کی نگاہیں جنگل کی طرف اٹھ جاتی۔ اس سے قبل کہ میں مزید کچھ کہتا، ہوا کے دوش پر ایک ایسی آواز ابھری جسے سن کر راجو کا ہی نہیں میرا بھی رنگ فاق ہو گیا۔ آواز جنگل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ راجو، یہ آواز؟ میں نے مرتعش لہجے میں یوں کہا جیسے مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہو۔ یہ تو کسی بچے کے رونے کی آواز ہے صاحب، راجو نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سر شام گھنے جنگل کے سناٹے میں گونجنے والی وہ آواز کسی بھی ذی ہوش کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھی، مگر ہمارا معاملہ مختلف تھا۔ ہماری زندگی کے بیشتر شب و روز گھنے جنگلوں میں خونخوار درندوں سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے بسر ہوئے تھے، اسی لیے ہمارے حواس خطا نہ ہوئے۔ ہم فوراً جیپ میں سوار ہو گئے اور اس طرف چل پڑے جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد رونے کی آواز موقوف ہو گئی، مگر ہم
محتاط انداز میں رائفلیں تھامے اور آس پاس نظریں دوڑاتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اونچے اونچے درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان بلکھاتی گزرگاہوں پر ایک شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ انسانی قدموں کے وہ عجیب و غریب نشانات بھی نظر آئے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ درندے اور انسانی قدموں کے نشان زیادہ پرانے نہ تھے۔ عجیب الخلقت قدموں کے نشانات اپنی جگہ، مگر شیرنی کے پنجوں کے نشان دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پھلدار اور گرد و نواح میں ہونے والی گمشدگیوں کی پشت پر ایک آدم خور شیرنی کا ہی ہاتھ ہے۔ ہمارا رخ اسی جانب تھا جہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ متروک مندر کے کھنڈرات واقع ہیں۔ پنجوں کے نشانات کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ایک ٹیلے کے قریب گزرگاہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک راستہ دائیں جانب سیدھ میں چلا گیا اور دوسرا ٹیلے کے اوپر سے چکر کاٹ کر جنگل کے ایک گھنے حصے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم نے سیدھے چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زمین پر موجود نشانات بھی اسی طرف جا رہے تھے۔ تاریکی کے باعث زمین کا باریک بینی سے معائنہ ممکن نہ تھا، پھر بھی ہم آگے بڑھتے گئے۔ بڑھتے اندھیرے کے باعث نشانات بار بار کھو جاتے اور ہمیں رک کر دوبارہ سلسلہ ملانا پڑتا۔ خطرے سے مقابلے کا دباؤ اور نقوش پا کی جستجو میں ہم سمت کا خیال نہ رکھ سکے۔ وہ نشانات ایک ایسی جگہ پہنچ کر اپنا وجود کھو بیٹھے جہاں گزرگاہ کے دو کناروں پر برگد اور پیپل کے درخت کی شاخیں لٹکی جھوم رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے گزرگاہوں کے کناروں پر لپٹی اگی بیلیں ہر لحاظ سے بڑھتی تاریکی میں خاصا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے اس امر پر حیرت تھی کہ اس بچے کے رونے کی آواز دوبارہ ہماری سماعت سے نہیں ٹکرائی تھی۔ اب میں نے رائفل کی نال پر لگی ٹارچ روشن کی۔ روشنی میں نظر آیا کہ قدموں کے نشانات جنگل میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ ہم پھر ان کے پیچھے چل پڑے۔ آخر تھوڑی دور آگے جا کر ویران مندر کے کھنڈرات ہمارے سامنے آ گئے۔ ابھی ہم مندر کی سیاہ حولا دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک دو مختلف آوازیں سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے اور رائفلیں بے اختیار کاندھوں سے آ لگیں۔ پہلی آواز گھوڑے کی ہنہناہٹ کی تھی، جس کے فوراً بعد بچے کے رونے کی آواز دوبارہ فضا کو مرتعش کر گئی۔ دونوں آوازیں مندر کے اندر سے ابھری تھیں۔ میں نے راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑے اطراف کا بغور جائزہ لیتے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب راجو نے بھی اپنی ٹارچ روشن کر لی۔ بچے کے رونے کی آواز تسلسل کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم مندر کے احاطے میں داخل ہوئے، حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ احاطے کے اندر ایک بت ایستادہ تھا جس کے قدموں میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بے چینی سے زمین پر کھر مارتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں شدید حیرانی کے عالم میں کبھی بچے پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے تو کبھی گھوڑے پر، جو ہماری آمد کے باعث مزید بے چین ہو گیا تھا۔ آس پاس کسی اور ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اس ویرانے میں معصوم بچے اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے کی موجودگی کا کوئی جواز تلاش نہ کر سکا۔ وہ دیکھیے صاحب، دفتن راجو نے ٹھٹک کر اپنی ٹارچ کی روشنی بچے سے کچھ فاصلے پر ڈالی اور میں بھی ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکا۔ زمین پر خون کے دھبوں کے ساتھ کسی کے گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ مندر کے احاطے کی دیوار ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی، وہ نشانات اسی طرف جا کر جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ ہمارا بڑے پراسرار چکر سے پالا پڑ گیا تھا۔ ابھی ہم اس غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہی تھے کہ جنگل کے وسط سے ایک انسانی چیخ گونج کر بکھرتی چلی گئی۔ خوف کے مارے راجو کی گھگی بن گئی۔ چیخ سن کر بچہ بھی زور و شور سے رونے لگا اور مجھے بھی اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ وحشیانہ چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی آس پاس کے درختوں پر لنگور وغیرہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالنے والی چیخیں نکالتے ہوئے اچھل کود کرنے لگے۔ راجو کے چہرے سے تحیر اور فکر مندی آویزاں تھی۔ میری اپنی حالت اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے خیال میں بچے اور گھوڑے کو پھلدار لے چلتے ہیں۔ میں نے راجو کے کان میں کہا، ان دونوں چیخوں کے پراسراریت سے کل اجالے میں ہی پردہ اٹھ سکتا ہے۔ راجو نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھایا اور واپس ہو گیا۔ میں گھوڑے کی لگام تھامے محتاط انداز میں ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا اس بچے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھوڑے نے جب دیکھا کہ ہم نے بچے یا اسے نقصان نہیں پہنچایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ 15 سے 20 منٹ بعد ہم اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔
گاؤں واپس پہنچے تو نمبردار بے چینی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا منتظر تھا۔ وہ سب گاؤں کے باہر الاؤ روشن کیے چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ باس نے کلہاڑیاں اور بیلچے بھی تھامے ہوئے تھے۔ ہماری رودات سن کر نمبردار بھی متحیر ہوئے، بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اسے وحشیانہ چیخوں اور الٹے قدموں کے نشانات کے بارے میں جان بوجھ کر نہیں بتایا، مبادا اس کی توہم پرستی زور پکڑ لے۔ بچوں اور گھوڑا نمبردار کے حوالے کرنے کے بعد ہم دونوں کھانا کھا کر لمبی تان کر سو گئے۔ اگلی صبح ہم ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر جنگل میں جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے بچے اور گھوڑے کے سلسلے میں نمبردار کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ آس پاس کے دیہات میں اپنے آدمی بھیج کر ان کے ورثہ کا کھوج لگائیں۔ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ اسی مندر میں موجود تھے جہاں گزشتہ شام محیر القول واقعات پیش آئے۔ دن کے اجالے میں جب ہمیں مندر کے احاطے کا بغور جائزہ لینے کا موقع ملا تو ہم پر ایک انکشاف ہوا۔ گرد آلود فرش پر گھسیٹے جانے اور خونی چھینٹوں کے ساتھ ساتھ شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی بکثرت تھے۔ ان نشانات کے درمیان الٹے قدم والے نشانات یہاں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ خون کے چھینٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم مندر سے نکل کر گھنی جھاڑیوں کے جھنڈ تک پہنچ گئے۔ اس مقام پر درخت اگرچہ زیادہ نہیں تھے لیکن وہ خاصے تناور تھے اور ان کی گنجان شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی تھیں۔ ہم ایک ایک جھنڈ کا بغور جائزہ لیتے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے شیرنی ہم پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ دفتن ہمیں 25 گز دور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ پر بکثرت مکھیاں اڑتی نظر آئیں۔ ذرا اور آگے بڑھے تو ان کی بھنبھناہٹ صاف سنائی دینے لگی۔ لاش خواہ انسان کی ہو یا کسی حیوان کی، اگر تادیر جنگل میں پڑی رہے تو گوشت خور مکھیاں بکثرت اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لیکن تعجب خیز بات یہ تھی کہ اگر شیر کسی جانور کو ہلاک کرے تو اس کی موجودگی میں کوئی مردار خور جانور تو درکنار گوشت خور مکھیاں بھی لاش کے قریب نہیں پھٹکتی۔ عموماً شیر آدھا جانور کھا کر باقی ماندہ جھاڑ جھنکار سے چھپا دیتا ہے، جبکہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ شیر نے دوبارہ اسے کھانا ہے۔ لیکن اگر شیر کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ لاش چھپانے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح سے گدھوں، سیاہ گوشوں اور دوسرے مردار خوروں کے لیے دعوت عام ہوتی ہے۔ جھنڈ پر گوشت خور مکھیاں بکثرت دیکھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ شیرنی وہاں موجود نہیں۔ قریب پہنچنے پر ہمیں جھاڑی کے اندر پڑی ایک لاش نظر آ گئی، لیکن اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ پہلی نظر میں اس پر گوشت اور خون کے ملغوبے کا گمان گزرتا تھا۔ ارد گرد جا بجا ہڈیاں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ شیرنی نے جو کسر چھوڑ دی وہ گوشت خور مکھیوں اور دوسرے مردار خوروں نے پوری کر دی تھی۔ ہم نے اطراف کا جائزہ لے کر اطمینان کر لیا کہ وہاں آدم خور موجود نہیں۔ غالباً وہ گزشتہ رات پیٹ بھر کر جا چکی تھی۔ مجھے اس بات پر دلی تاسف ہوا کہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی باقیات کسی عورت کی لاش کی تھی۔ اس کا فقط ایک پاؤں اور بایاں ہاتھ سلامت رہ گئے تھے۔ مخروطی انگلیوں والی مرمری ہاتھ دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ خاصی خوبصورت عورت ہوگی۔ زرق برق لباس کے چیتھڑے دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ اس کا تعلق کسی متمول گھرانے سے ہے۔ مجھے یقین ہے جناب وہ گھوڑا اسی عورت کی ملکیت تھا، راجو تعصب بھرے انداز میں بولا، اور شاید وہ بچہ بھی۔ مگر شام گئے کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر اس قدر پرخطر جنگل میں کیوں آئی؟ میں نے ہنکارا بھر کر جواب دیا، یہ تو اس بدنصیب کا کوئی اتا پتہ معلوم ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر راجو نے ایک لکڑی سے لاش کو یوں الٹ پلٹ کر کے دیکھا جیسے اسے کسی شے کی تلاش ہو۔ بالآخر لاش کے نیچے سے سونے کا ایک جڑاؤ تعویذ نکل آیا جس کی پشت پر کامنی کندہ تھا۔ میں نے تعویذ رومال میں لپیٹ کر تھیلے میں رکھا اور راجو کے ہمراہ واپس مندر آ گیا۔ آس پاس کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ شیرنی نے اپنے بیشتر شکار کھنڈر کے قریب ہی ہڑپ کیے تھے۔ جھاڑیوں میں جا بجا انسانی ہڈیاں اور لباس کے بوسیدہ چیتھڑے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے یہ مندر آدم خور کا مستقل ٹھکانہ ہے، میں نے رائے دی۔ لیکن صاحب وہ الٹے پاؤں والے نقوش اور رات کو سنائی دینے والی چیخ، راجو جھرجھری لے کر بولا۔ اگر میں نے وہ چیخ نہ سنی ہوتی یا الٹے قدموں کے نشانات نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے خاموش پا کر راجو بولا، صاحب یہاں ضرور کوئی ایسا چکر چل رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فی الحال ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔
خوراک اور وافر گولیاں لے کر ہم سر شام مندر کے قریب کسی مضبوط درخت پر مچان بنائیں گے۔ مجھے یقین ہے اس طرح ہم نہ صرف آدم خور کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے بلکہ چڑیل کے اصرار سے بھی پردہ اٹھا ہی لیں گے۔ مچان کے لیے ایک تناور درخت کا انتخاب کرنے کے بعد ہم واپس گاؤں پہنچ گئے۔ نمبردار نے بے چینی سے ہمارا انتظار کیا تھا، لہٰذا وہ ہمارا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ معمولی سے لباس میں ملبوس وہ شخص مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا تو میرے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ ارے کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ اس بچے کا باپ ہے جسے کل رات آپ جنگل سے نکال کر لائے تھے۔ نمبردار نے وضاحت کی۔ تمہارا بچہ کیسے گم ہوا تھا؟ میں نے اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ صاحب، کوئی رات کے وقت اسے میری بیوی کے پہلو سے اٹھا کر لے گیا، وہ گڑ گڑا کر بولا۔ بدقسمتی سے اس آدمی سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکی، نہ ہی گھوڑے یا عورت کے بارے میں کچھ پتا چلا۔ اگر نمبردار اسے وہاں سے نہ بھیجتا تو شاید غریب آدمی ممنونیت کے مارے وہیں بیٹھا رہتا۔ بچے کے ساتھ ساتھ نمبردار نے گھوڑے کے مالک کا پتہ چلانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہم نے اسے عورت کا لاش کے حوالے سے بتایا تو وہ ششدر رہ گیا۔ ہمارے ساتھ جا کر لاش دیکھنے پر نمبردار نے بتایا کہ یہ اس عورت کی نہیں جو چند دن پہلے غائب ہوئی تھی۔ شیرنی اسے جنگل کے گھنے حصے میں لے گئی تھی جہاں تک انسانوں کی رسائی مشکل تھی۔ بہرحال ہم نے سپہر کو اپنا ساز و سامان سنبھالا اور مندر پہنچ گئے۔ راجو نے بڑی احتیاط سے مندر کے احاطے میں واقع درخت پر مچان باندھی اور ہم دونوں اندھیرا پھیلنے سے قبل اس پر براجمان ہو گئے۔ تاریکی پھیلتے ہی ہر طرف موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ کبھی کبھی کہیں دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تو خاموشی ٹوٹتی۔ ہماری کان کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے، مگر دور تک شیر کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ اصولاً جب شکاری مچان پر بیٹھتا ہے تو قریب ہی ادھ کھائی انسانی لاش یا زندہ بچھڑے کی موجودگی ضروری ہے، اس کے بغیر شیر مچان کے نیچے نہیں آتا۔ مگر ہمارا معاملہ دوسرا تھا۔ ہم نے مچان ہی ایسی جگہ بنائی تھی جو ہمارے خیال میں شیرنی کی گزرگاہ تھی، اسی لیے اسے پھنسانے کے لیے ہمیں کسی زندہ یا مردہ جاندار کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر مجھے ان پراسرار نقوش پا کی بھی فکر لاحق تھی اور میں ان کی حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ میرا ذہن اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ راجو نے مجھے ہلکا سا ٹھوکا دیا۔ اسی وقت جنگل کے جنوبی حصے سے ایک مادہ چیتے کی آواز گونجتی سنائی دی۔ میں نے محتاط ہو کر پہلو بدلا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کاجل کی طرح سیاہ اور ڈرانی تھی اور تاریکی اتنی کہ قریب کھڑے ہوئے درخت بھی اس کا حصہ بن گئے تھے۔ آسمان پر چاند ستاروں کی قندیلیں ضرور روشن تھیں، لیکن گھنے جنگل کے باعث ان کی مدھم روشنی کسی کام کی نہ تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی زندہ وجود کچھ فاصلے پر موجود ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں آدم خور درندے کی قوت سماع، شامہ اور باصرہ اس قدر تیز ہو جاتی ہیں کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی فطری ہتھیاروں کے باعث وہ عرصہ دراز تک شکاریوں سے بچا رہتا ہے، لیکن میری چھٹی حس نے بتایا کہ اس وقت جو کوئی بھی آس پاس موجود ہے وہ کم از کم شیرنی نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ شیر کی موجودگی میں ماحول میں کسی قسم کی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ شاید راجو نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ اسی لمحے ناقابل بیان حد تک تیز بدبو کا بھبکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ میں نے بے اختیار اپنی نظریں اس طرف گھمائیں جہاں سے بدبو آئی۔ ادھر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی جو وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی، تاہم کوئی جانور مثلاً گیدڑ بھی جھاڑی ہلا سکتا تھا، اسی لیے دم سادے بیٹھا رہا۔ دفتن ایک سیاہ ہیولا جھاڑیوں سے نکلا اور گھرر گھرر کی آواز نکالتے ہمارے عین سامنے واقع درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ میں نے فوراً ٹارچ کی روشنی کر دی، مگر وہاں تو جیسے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے نظر کا فریب بھی قرار دیا جا سکتا تھا کیونکہ کوئی میری آنکھوں کے سامنے درخت کی اوٹ میں گیا تھا۔ راجو نے اسے دیکھ لیا تھا۔ صاحب، یہ کیا تھا؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت میں پڑی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹارچ کی روشنی اس درخت پر ڈالے رکھی۔ اسی دوران میرا دل طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھا۔ میری شکاری زندگی میں چند بار ہی ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا انسان عین اس لمحے جنگل میں آ ٹپکا جب میں مچان پر بیٹھا شیر کا انتظار کر رہا تھا۔ تب میں نے بڑی مشکل سے نہ صرف درندے کو کیفر کردار تک پہنچایا بلکہ اس شخص کی جان بھی بچا لی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پھر ایسی ہی کٹھن صورتحال سے دوچار ہوں۔ اسی لمحے جنگل کا چپا چپا گہرے سکوت میں غرق ہو گیا تھا۔
میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا کندھا میری ران پر ٹکا ہوا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اسے کاندھے تک لانے میں کامیاب ہوا۔ تقریباً 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا اور سردی نقطۂ عروج پر تھی۔ میرے داہنی طرف سے خفیف سی آواز آئی اور اب میں نے اس پر اپنی سماعت مرتکز کر دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جاندار خشک پتوں پر دبے پاؤں چل رہا ہے۔ چند ثانیے بعد ہی وہ آواز مزید واضح ہو گئی۔ اب میں اسے بخوبی پہچان سکتا تھا۔ آواز خشک پتوں پر بھاری جسم والے جانور کے چلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر آدم خور شیرنی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ پرندے، حشرات الارض اور مینڈک سبھی درندے کی موجودگی سے باخبر تھے، اسی لیے انہوں نے چپ سادھ لی تھی۔ کچھ دیر بعد مچان کے بالمقابل پتوں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی اور لمبی لمبی گھاس میں سے شیرنی کا بڑا سا سر برآمد ہوا۔ اس کی آبگینوں کی مانند دمکتی ہوئی آنکھیں مندر کی شکستہ دیوار کے اس شگاف پر مرکوز تھیں جہاں سے غالباً وہ احاطے میں داخل ہوا کرتی تھی۔ میں نے سانس روک لی۔ میں اسی وقت گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جب تک کہ درندہ مکمل طور پر میرے سامنے آ جاتا۔ چند سمے بعد ہی ساکت رہنے کے بعد شیرنی 2 چھلانگوں میں احاطے کے اندر آ گئی۔ احاطے کے اس حصے میں درختوں کے چھن کر آنے کی چاندنی نے سما کچھ روشن کر دیا۔ میں نے مدھم روشنی میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ شیرنی نے ایک انسانی لاش اٹھا رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درندے نے لاش زمین پر رکھی اور شڑپ شڑپ کی آواز کے ساتھ اس کا خون چاٹنے لگی۔ شیرنی شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے سے پہلے بھوک بڑھانے کی غرض سے خون چاٹتی ہے۔ اسی وجہ سے جن کا احساسات نے میرے وجود کا احاطہ کر لیا، انہیں الفاظ کی شکل دینا کم از کم میرے بس سے باہر ہے۔ لاش بھنبوڑتے ہوئے آدم خور کی پشت میری جانب ہو گئی۔ میں نے سانس روک کر اس کی گردن کا نشانہ لے لیا۔ بدقسمتی سے جب میں نے ایک دم فائر کیا تو میری انگلی پھسل گئی اور دونوں ٹریگر ایک ساتھ دب گئے۔ یوں دونوں نالیں ایک ساتھ فائر ہو گئیں۔ 450 ایکسپریس رائفل کی زبردست دھکے سے نکلی گولی واقف تھی۔ جو بھاری رائفلیں استعمال کرتے ہوں ان کو پتہ ہے، دونوں کارتوس ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے میرے شانے پر ایسی زبردست ضرب لگی کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی اور میں خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دھڑام سے چاروں شانے چت زمین پر جا گرا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی شیرنی کے حلق سے ایسی زبردست دھاڑ برآمد ہوئی کہ میرا دل لرز گیا۔ جب وہ مجھے سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ رائفل میری پہنچ سے دور پڑی تھی اور میں 30 گز کے فاصلے پر کھڑی شیرنی کو بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اندازہ کیجئے غیظ و غضب کی تصویر بنے آدم خور صرف 30 گز کے فاصلے پر تھی اور میں خالی ہاتھ زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، مگر خدا بھلا کرے راجو کا اس نے سنگین صورتحال میں بھی اپنے حواس بحال رکھے اور یکے بعد دیگرے 2 فائر شیرنی کی جانب جھونکے۔ میرے فائر تو ضائع ہو گئے مگر راجو کی گولیاں بھی شیرنی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اب تو مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ اس دوران شیرنی چوکنے انداز میں میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے کھسک کر اپنی پشت درخت کے تنے سے لگا لی۔ ادھر راجو بھی اپنی رائفل دوبارہ بھر چکا تھا۔ اس نے فائر کیا تو اچانک درخت کی اوٹ سے نکل کر ایک سیاہ ہیولا اس کے اور شیرنی کے درمیان حائل ہو گیا۔ راجو کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں شیرنی کو لگنے کے بجائے اس سیاہ ہیولے کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اسی لمحے شیرنی ایک ہی جست میں احاطے کی دیوار پار کر کے گھنے جنگل میں روپوش ہو گئی۔ میرے اعصاب جو پہلے ہی آدم خور سے یوں اچانک آمنا سامنا ہو جانے کی وجہ سے تڑخ گئے تھے، اس عجیب و غریب منظر کی تاب نہ لا سکے اور آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس یہ احساس باقی رہا کہ میرا ذہن اتح گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے ہی جب میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آیا، راجو نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہی میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر میلے کچیلے چیتڑوں میں ملبوس کسی انسان کی لاش پڑی تھی۔ اس سے اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ مجھے ابکائی آتی محسوس ہوئی۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو میں نے راجو کے ساتھ اس لاش کا معائنہ کیا۔ وہ ایک کوڑھی کی لاش تھی۔ وہ بدنصیب شخص کوڑھ جیسی بھیانک مرض کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا۔ راجو کی چلائی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ شاید وہ یہ سمجھا کہ راجو اسے گولی مار رہا ہے۔ اس زمانے میں الموڑا، کماؤ اور دوسری دیہی علاقوں میں کوڑھ کثرت سے پھیلا ہوا تھا۔
طبی سہولیات نہ ہونے اور جہالت کے باعث لوگ مریض کا علاج معالجہ نہیں کراتے تھے، اسی لیے مرض بڑھ جایا کرتا تھا۔ کوڑھی کو عام طور پر اس کے رشتہ دار بھی قبول نہیں کرتے اور بیچارہ جنگلوں بیابانوں میں زندگی کے آخری ایام بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس وقت ہمارے سامنے ایسی ہی کسی کوڑھی کی لاش پڑی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ غالباً پولیو کے باعث اس کا داہنا پاؤں غیر فطری انداز میں مڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ الٹے قدموں کے وہ نشانات اسی بدنصیب شخص کے تھے، اور وہی راتوں کو تکلیف کے باعث جنگل میں چیختا بھی رہتا۔ سادہ لو دیہاتی اسے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے کہ شاید کوئی بھوت پریت کا چکر ہے۔ نہایت بدبودار گوشت کی وجہ سے اس چلتی پھرتی لاش سے دیگر حیوان تو کیا شیر بھی قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ میرے ہاتھ سے ظلم ہو گیا صاحب۔ راجو کے درد میں ڈوبی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے اس کی طرف نگاہ ڈالی تو صبح کاذب کے ملگجے اجالے میں راجو کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی صاف دکھائی دی۔ ارے بے وقوف، تو نے تو اس بدنصیب پر احسان کیا ہے، میں نے اس کا کاندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سسک سسک کر جینے سے یہ آندھی موت 1000 درجے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مرنا ہی چاہتا ہو، ورنہ ایسے موقع پر کبھی یہاں نہ آتا۔ دن کے اجالے میں احاطے کا معائنہ کرنے پر انکشاف ہوا کہ ہماری چلائی ہوئی گولیوں میں سے کوئی ایک شیرنی کو زخمی کر گئی تھی، کیونکہ خون کے نشانات جنگل میں خاصی دور تک چلے گئے تھے۔ شیر کے شکار کا سب سے خطرناک مرحلہ اس کے تعقب کر کے ہلاک کرنا ہے۔ مچان پر سے تو کوئی بھی زندہ درندہ بآسانی شکار کیا جا سکتا ہے، مگر دو بدو مقابلے میں شکاری اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اس پر حملہ بھی کرتا ہے۔ ہم نے فوراً شیرنی کا تعقب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور گاؤں واپس آ گئے۔ نمبردار ہماری بپتا سن کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ ہمارے یقین دلانے کے باوجود وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ جنگل ابھی بھی کسی چڑیل یا بھوت پریت سے آباد ہے۔ تاہم جب اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کوڑھی کی لاش دیکھی تو اس کا سب خوف دور ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ دیہات کے باشندوں کو ایک آدم خور شیرنی ہی ہلاک کر رہی تھی۔ ہمارے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس گھوڑے کے مالک کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد ہم نے تھانے سے شیر کے شکار میں استعمال ہونے والے سدھائے ہوئے گھوڑے منگوائے اور آدم خور کے تعاقب میں نکلتے کھڑے ہوئے۔ یاد رہے، جوں آدم خور کا تجربہ بڑھے اس کی مکاری، چالاکی اور سفاکی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی حسیات اتنی قوی ہو جاتی ہیں کہ وہ دور سے شکاری کی بو پا لیتا ہے اور پھر ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ ایسے میں اگر وہ شکاری کے ہاتھوں زخمی ہو بھی جائے تو معاملہ مزید گمبھیر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زخمی آدم خور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ چونکہ میں پہلے 2 مرتبہ ہانکے کے دوران تخت تجربات سے 2-4 ہو چکا ہوں، اسی لیے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی ہانکے کا سہارا نہیں لوں گا۔ ہم نے زخمی شیرنی کو تلاش کرنے کی مہم کا آغاز متروک مندر سے کیا۔ خاصی دور تک زخمی درندے کے خون کے نشانات ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ پھلدار کا وہ علاقہ خاصا زرخیز اور شاداب تھا۔ چھوٹے چھوٹے پہاڑ گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جہاں جنگل ذرا چھدرا ہوا تھا وہاں دل فریب مرغزار میلوں تک پھیلے نظر آ رہے تھے۔ ان میں ہرن، چیتے، سانبھر اور دوسرے چرند پرند بکثرت گھوم رہے تھے۔ کہیں کہیں شیر اور چیتے بھی محو استراحت دیکھنے کو ملے، لیکن ان میں کوئی بھی ہمارا مطلوبہ درندہ نہ تھا، اسی لیے ہم ان سے کنی کترا کر آگے بڑھنے لگے۔ جنگل سے نکل کر ہم ایک ناہموار علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں اونچے نیچے ٹیلوں کی بہتات تھی۔ وہیں ایک جگہ کچی زمین پر آدم خور کے نقوش پاس صاف نظر آئے۔ گزشتہ شب شیرنی نے 10 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس کا مطلب وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی، بصورت دیگر وہ اتنی طویل مسافت کبھی طے نہ کر پاتی۔ ایک ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر ہم نے گھوڑے روک دیے۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ میں ہمارے سامنے 10-15 کچے مکانات پر مشتمل ایک بستی آ گئی تھی۔ شیر کے قدموں کے نشانات اسی بستی میں جا رہے تھے۔ اس کے پار سبزے سے ڈھکی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، جن کے پیچھے پھر گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بستی پر چھایا موت کا سا سکوت اس کی ویرانی کا غماس تھا۔ ہم گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے ہوئے بستی میں لے گئے۔ مکان ٹوٹے پھوٹے پتھروں اور گارے سے بنائے گئے تھے، جن کی چھتیں گھاس پھوس اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ مکانات کے سامنے دور تک کشادہ میدان تھا، جن میں کہیں کہیں کھیت نظر آئے، مگر اب وہ بنجر ہو چکے تھے۔ 1-2 گھروں کے اندر جھانکا، مگر ٹوٹے پھوٹے گھروں اور پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کے مکی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کے بعد شدید خوف و ہراس کی حالت میں بستی خالی کر گئے ہیں۔ آدم خور کے علاقہ واردات میں کسی بستی کا ایسا حشر معمول کی بات تھی۔
ہم پہلے بھی ایسی کئی بستیاں دیکھ چکے تھے، اسی لیے زیادہ حیران نہ ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ اس بستی کے بدنصیب مکین آدم خور سے کم اور بھوت پریت سے زیادہ خائف ہیں۔ گھروں کے درمیانی راستے پر جہاں کہیں نرم مٹی تھی، وہاں ہمیں شیرنی کے پنجوں کے نشانات صاف دکھائی دیے۔ وہ گھاس کے میدان تک جا رہی تھی۔ ابھی ہم نشانات کے تعاقب میں آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ جنگل میں شیر کی فلک شگاف چیخ گونجی، جس کے ساتھ یک کے بعد دیگرے رائفل کے 2 دھماکے سنائی دیے۔ اگلے لمحے فضا پر یوں سکوت طاری ہو گیا گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم دونوں ششتر کھڑے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ وہ دھماکے شناخت کرنے میں مجھے بمشکل 1 پل لگا۔ اس زمانے میں یا تو بہت پیشہ ور شکاریوں کے پاس اس طرح کی بندوقیں ہوا کرتی تھیں یا پھر ڈاکوؤں اور جاگیرداروں کے پاس۔ بہرحال وہ خاص رائفلیں تھیں اور کسی عام آدمی کے پاس اس کا ہونا محال تھا۔ ابھی ہم ان دھماکوں اور شیر کی گرج کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ گھاس کے میدان سے وہی آدم خور نکلتی دکھائی دی، جس کی تلاش میں ہم صبح سے مارے مارے پھر رہے تھے۔ میں فوراً رائفل کاندھے سے لگا لی اور اس کے دوربین میں دیکھا کہ شیرنی کی گردن سے خون کا دھارا بہہ رہا ہے۔ زخم بلا شبہ تازہ تھا۔ وہ یوں اندھا دھند بستی کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی جیسے اس کے پیچھے کوئی بلا پڑی ہو۔ شاید اس نے ابھی ہمیں دیکھا نہیں تھا۔ میں نے فوراً راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک مکان کی اوٹ میں اس طرح بیٹھ گئے کہ ہم تو شیرنی کو دیکھ سکتے تھے، مگر ہمارا فوراً اس کی نظروں میں آ جانا ممکن نہیں تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود شیرنی اس قدر سرعت سے بھاگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جلدی وہ میدان سے نکل کر کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ جیسے اس کا زردی مائل وجود کھیتوں سے برآمد ہوا، میں نے اسے اپنے نشانے کی زد پہ لے لیا۔ چند قدم دوڑنے کے بعد شیرنی نے جست لگائی، ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک زبردست دھاڑ نکلی اور پورا علاقہ لرز گیا۔ ہوا سے خمسہ پر شدید گرج کے باعث جو اثر ہوتا ہے، اس کے زائل ہوتے ہی میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کی اور شیرنی کے سر سے چند انچ آگے نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ 450 ایکسپریس کے دھماکے سے ماحول گونج اٹھا اور ساتھ ہی ہمیں شیرنی کا رخ بدلتا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگی۔ اس کے حلق سے ایسی دہشت ناک آوازیں نکلیں کہ قریب اڑتے ہوئے پرندے تک خوفزدہ ہو کر دور نکل گئے۔ اسی دوران راجو نے بھی گولی داغ دی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں اپنی رائفلیں شیر کے مچلتے وجود پر مرتکز کیے مکان کی اور سے نکل آئے۔ ایک گولی شیرنی کے شانے کو چکنا چور کر گئی، جبکہ دوسری نے ریڑھ کی ہڈی کو شدید صدمہ پہنچایا۔ یہ دونوں زخم اس قدر کاری تھے کہ شیرنی کا دوبارہ کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ گرد و غبار اڑاتی ماہی بیاب کی مانند تڑپ رہی تھی۔ میں نے رائفل لوڈ کی اور قدرے قریب جا کر اس پر خالی کر دی۔ چند منٹ بعد وہ ساکت ہو گئی۔ آدم خور بالآخر مر چکی تھی، مگر ہمیں یقین نہ آیا، اسی لیے دیر تک اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ 10-12 منٹ تک یہ دیکھنے کے بعد کہ شیرنی نے ہمیں زندگی کی کوئی رمق موجود نظر نہیں آ رہی، ہم آہستہ آہستہ اس کے نزدیک گئے۔ شیرنی کے دانت اور پنجے گھسے ہوئے تھے، جلد بدرنگ اور خشک تھی۔ باریک بینی سے لاش کا جائزہ لینے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ شیرنی بڑھاپے کی وجہ سے آدم خور بنی تھی۔ ابھی ہم شیرنی کے معائنے سے فارغ ہوئی تھے کہ جنگل کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑا جنگل سے نکل کر ہماری طرف بڑھتا نظر آیا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے گھوڑے کی پیٹھ پر کوئی بوری لدی ہے۔ جو گھوڑا قریب آیا منظر واضح ہو گیا۔ اس پر کوئی آدمی ڈھلکا پڑا تھا۔ سوار کی حالت خاصی خراب تھی، تقریباً تمام لباس خون رنگ ہو چکا تھا۔ کاندھے اور پشت پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں جن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود سوار کے حواس پوری طرح مختل نہ ہوئے تھے اور اس نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں حمائل کر کے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم نے سوار کو سنبھالا اور اسے فوراً گاؤں لے آئے۔ راجو ہر قسم کے زخموں کی دیکھ بھال مہارت سے کر لیتا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس نے سوار کے زخم صاف کرنے کے بعد اس پر مرہم پٹی کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ سوار کی یہ حالت زار آدم خور کے ساتھ مٹ بھیڑ میں ہوئی ہے۔ پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آدم خور شیرنی چل بسی ہے۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ پھلدار کے باسی تو اس قدر مسرور ہوئے تھے کہ انہوں نے ہماری شان میں باقاعدہ جشن کا اہتمام کر ڈالا۔ کچھ دن بعد زخمی سوار کے زخم بھرنے لگے اور وہ بول چال کے قابل ہو گیا۔ ایک شام راجو کے ساتھ جا کر میں نے اس کی خیریت دریافت کی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی جاننا چاہا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ ہمیں جنگل سے اس کی رائفل بھی ملی تھی جو غالباً تب اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر پڑی جب شیرنی نے حملہ کیا تھا۔ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ اس قسم کی رائفلیں ڈاکوؤں یا پھر جاگیرداروں کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ بڑے اصرار کے بعد وہ ہمیں اپنی آپ بیتی سنانے پر رضامند ہوا، مگر اس نے میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کی بابت جاننے کے بعد اسے آگے جانے سے نہیں روکوں گا۔
اس کی کہانی خاصی بے ربط تھی، جسے سناتے سناتے وہ اکثر کھو جاتا۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ وہ پھلدار سے 20 میل دور واقع جاگیر ڈھلوانا کے جاگیردار کا اکلوتا بیٹا نرمل پانڈے تھا۔ خاصی بڑی جاگیر کا اکلوتا وارث ہونے کے ناطے اس کی پرورش بڑے ناز و نوم میں ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ اسے سیر و شکار کا بھی شوق تھا۔ یوں تو اس کی زندگی میں ہر خوشی اور فراوانی موجود تھی، مگر شادی کے بعد اسے ایک دکھ نے آ لیا۔ یہ اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا۔ اس کی بیوی حسن و جمال اور دولت و حشمت میں یکتا تھی، مگر قدرت کو اس کی گود ہری کرنا منظور نہ تھا۔ جاگیردار کے ذاتی معالجین نے ہر طرح کے علاج معالجے آزما ڈالے، مگر بے سود۔ آخر میاں بیوی نے جوتشیوں اور پنڈتوں کا سہارا لیا۔ 2 ماہ کی تلاش کے بعد ان کا پالا ایک ایسے جوتشی سے پڑا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس نے میاں بیوی کو ایک ایسا عمل بتایا جسے کرنے سے بقول کہ انہیں زندگی میں ایک بار اولاد مل جائے گی۔ لیکن میاں بیوی کو یہ عمل بالکل پسند نہ آیا، کیونکہ کامیابی کی شرط یہ تھی کہ ایک 10 ماہ کے بچے کے خون سے سر دھویا جائے۔ یہ شرط بیوی کے لیے مخصوص تھی۔ نرمل تو ایسا انسانیت سوز عمل کرنے پر راضی نہ ہوا، لیکن اس کی بیوی چپکے 10 ماہ کے بچے کی کھوج میں لگ گئی۔ بالآخر اس کے ملازم نے اسے بتایا کہ پھلدار کے گاؤں میں ایک غریب کمہار کا بیٹا چند روز تک 10 ماہ کا ہو جائے گا۔ جاگیردارنی نے اس کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی۔ اپنی گود بھرنے کے لیے وہ کسی کی گود اجاڑنے سے بھی نہ چونکی اور غریب کمہار کا بچہ اٹھوا لیا۔ چونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس کا شوہر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا، اسی لیے اس نے عمل کی رات نرمل پانڈے کو نشہ آور دودھ پلا کر بے ہوش کر دیا اور بچہ لے کر وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کی منزل وہی سنسان مندر تھا جہاں وہ اپنا شقی القلب عمل کرنے سے قبل خود ہی آدم خور کا شکار بن گئی۔ نرمل کے ساتھ بعد میں جو حالات پیش آئے وہ اس کی زبانی سنے۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا اس نے کہا کہ ملازموں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کیونکہ وہ میرے بغیر کبھی کہیں نہیں گئی تھی۔ بہرحال کچھ دن انتظار کرنے کے باوجود جب اس کی کوئی خبر نہ ملی تو میں نے اس کے رشتہ داروں کے ہاں جانے کی ٹھانی۔ ابھی میں جنگلوں سے گزر ہی رہا تھا کہ ایک زخمی شیرنی سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد کے واقعات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری آپ بیتی سننے کے بعد تمہیں آگے جانے سے نہ روکوں، مگر مجھے افسوس ہے کہ تمہارے آگے جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو نرمل پانڈے نے مجھے چونک کر دیکھا۔ میں نے کچھ کہنے کے بجائے جیب سے کپڑے میں لپٹا ہوا خون آلود تعویذ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے تعویذ کو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اس پر نرمل کی بیوی کا نام کندا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکل سکا۔ تمہاری بیوی ایک غریب کے بچے کا بلیدان دینا چاہتی تھی، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر قدرت نے اسے آدم خور کا لقمہ بنا ڈالا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے غم کی تصویر بنا کر چھوڑ دیا اور خود راجو کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ راجو، میں نے پائپ سلگاتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ آدم خور کے ساتھ ساتھ ایک ڈائن بھی قدرت کی غیبی ہاتھ کا شکار ہو کر کیفر کردار کو پہنچ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔